अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नॉवेल्स विद मी में आप सबको खुशामदीद। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने नॉवेल्स विद मी में अनदेखा ख्वाब को शुरू किया हुआ है, तो मैं आपके साथ अनदेखा ख्वाब की एक नई किस्त के साथ हाजिर हूँ। लेकिन नॉवल शुरू करने से पहले मेरी आप सब से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलें नॉवल स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनदेखा ख्वाब बकलम समन वहीद, किस्त नंबर 7। हॉस्पिटल का कॉरिडोर सट पड़ा था, सिवाय इक्का दिक्का लोगों के यहाँ और कोई ना था। दूर दूर तक अभी भी अजानें हो रही थीं। 2 मंजिला इमारत पर मुश्तमिल ये मुतवस्सित हॉस्पिटल था, जहाँ इस वक्त तो कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। फिलहाल ये हॉस्पिटल नर्सों के सुपुर्द था। पूरी कायनात पर अभी भी हल्का सा मिलजगा अंधेरा फैला हुआ था। वो फजर की नमाज पढ़कर हॉस्पिटल की इमारत के अंदर दाखिल हुआ था। खामोश पड़े हॉस्पिटल के सर्द कॉरिडोर में लंबे लंबे डग भरता वो मतलूबा कमरे तक पहुंचा था। हल्का सा दरवाज़ा नॉक करके उसने कमरे का दरवाज़ा खोला था। अंदर मौजूद नर्स ने ड्रिप उस लड़की के हाथ से उतारते हुए उसके अंदर दाखिल होने पर एक नज़र उठाकर उसे देखा था। कैसी तबीयत है अब इनकी? इनके पाँव पर भी काफ़ी चोट लगी थी, तुमने चेक किया? राफे ने अंदर दाखिल होते हुए उसकी जांचती नज़रों से खुद को देखने पर संजीदगी से उसकी पट्टी किए हुए पाँव पर नज़र डालते हुए कहा, ये हुस्न की मलका को कहाँ से उठा कर लाए हो? उसकी बात को सिरे से इग्नोर करते हुए नर्स ने राफे को मशकूक से अंदाज में देखकर पूछा। नर्स ने अपनी बात कहने के दौरान एक नज़र बिस्तर पर बेखबर सोई असरा को देखा, जिसके सर पर चोट लगने की वजह से पट्टी बंधी हुई थी। उसने अपने सुर्ख याकूती लब सख्ती से आपस में पवस्त कर रखे थे, यूं जैसे नींद में भी वो बेचैन हो। उसके चेहरे की गुलाबी रंगत में हल्की सी पिलाहट घुली हुई थी। हिरनी सी लंबी बादामी आंखें बंद थी, जिस पर आती लंबी पलकों की झालर मबहूत ज़दा सी थी। स्याह लंबे घुंघराले बाल उसके तराफ में लापरवाही से बिखरे हुए थे। उसका दुपट्टा आधा बाएं कंधे पर था और आधा फर्श पर। वह सर से पांव तक खूबसूरत थी। इस वक्त वो कोई सोई हुई बीमार शहजादी मालूम होती थी, जो कि मामूली सी अलालत की वजह से अपने चेहरे की रौनक खो बैठी हो। नर्स तो उस लड़की को देखकर उसकी तारीफ के बगैर ना रह सकी थी, जबकि इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर जाने क्यों दिल हसद का शिकार हुआ था। ये मुझे सड़क पर मिली थी, इन्हें मेरी मदद की ज़रूरत थी, इसलिए यहाँ ले आया। इन्हें होश कब तक आएगा? राफे का अंदाज सरसरी सा था। नर्स की बात से इसने बेख्तियार एक नज़र बेड पर बेखबर सोई असरा को देखा, तो वो अगले ही पल नज़रें फेर गया। बिलाशुबा ये लड़की मुकम्मल हुस्न रखती थी। ड्रिप तो उसकी ख़त्म हो गई है, बुखार की वजह से उसे होश नहीं आ रहा, किसी जहनी दबाव का शिकार लगती है। नींद का इंजेक्शन दिया है मैंने इसे, दिन चढ़ने से पहले नहीं उठेगी। नर्स ने एक बार फिर असरा की तरफ देखकर सर्द आह भरते हुए कहा। उसकी बात से राफे ने असबात में गर्दन हिलाई थी। ठीक है, मुझे कुछ काम है, मैं सुबह 10 बजे तक दोबारा चक्कर लगाऊंगा। तुम प्लीज़ इसका ख्याल रखना और अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। राफे ने एक नज़र अपने हाथ में पहनी घड़ी पर डालते हुए कहा, जहाँ 5:45 बज रहे थे। उसकी बात से नर्स ने इस बात में सर हिलाया था और उसे मुतमईन होकर जाने का कहा। राफी ने दोबारा असरा पर कोई निगाह नहीं डाली थी। अपनी बात कहता वो कमरे से बाहर निकल गया था। किसी के अपने गाड़ी से टकराने पर राफी फौरन बाहर निकला था। वो कल शाम ही वापस लाहौर लौटा था। डॉक्टर यासिर काजमी के केस पर काम करते हुए उसे वक्त का अंदाज़ा ही नहीं हुआ था। वो इस वक्त अपने फ्लैट की तरफ वापस जा रहा था जब मोड़ मुड़ते हुए किसी को गाड़ी से टकराता देख वो फौरन बाहर निकला था और उस लड़की को देखा था जो कि पसीने में शराबूर जख्मी हालत में बेहोश पड़ी थी। राफे उसे फौरन करीबी अस्पताल लेकर पहुंचा था। वो उसको को पहचान चुका था, क्योंकि ये लड़की तो उस दिन से उसके जहन के किसी पर्दे पर चिपक गई थी। वजह उसकी बहादुरी और जुर्रत थी। इसे इस हालत में देखकर वो सही मायनों में परेशान हुआ था। जाने वो क्यों रात के इस वक्त इस हालत में सड़क पर भाग रही थी। राफे के दिमाग में लाख दास सवाल सर उठा रहे थे, जिनका जवाब सिवाय असरा के कोई नहीं दे सकता था। उसे बस अब उसके होश में आने का इंतजार था। इस नर्स पर उसे इतबार था। ये नर्स अपनी माँ के साथ उनकी बिल्डिंग में ही रहती थी, इसलिए राफी उसे जानता था। असरा को उसके हवाले करके वो मुतमईन था। क्या हुआ फातिमा, आज मैं देख रहा हूँ तुम्हारी दुआएं कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई हैं। ऐसा भी क्या मांग रही हो? आलम साहब ने फातिमा को देखकर पूछा, जो कब से जाए नमाज पर बैठी दुआ के लिए हाथ फैलाए हनूज एक रुख में ही बैठी थी। चेहरे से वो उलझी उलझी परेशान दिखाई देती थी। आलम साहब, जो कि हाथ में कुरान पाक थामे कब से तिलावत करने में मसरूफ थे, वो कुछ देर पहले ही फातिमा की मदद से नमाज पढ़कर फारिग हुए थे और अब कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, जो कि उनके रोज़ का मामूल था। कुछ नहीं, बस दिल जाने क्यों बहुत परेशान है। फातिमा ने दुआ मांगकर अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए स्पॉट से चेहरे से कहा।
چہرے سے جھلکتی اداسی بڑی واضح تھی۔ عالم صاحب نے بغور چہرہ اٹھا کر ان کا یہ انداز دیکھا تھا۔ خیریت؟ کس بات کی پریشانی؟ مجھ سے شیئر نہیں کرو گی؟ عالم صاحب نے نرمی سے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، جبکہ اس دوران وہ اپنا سپارہ مکمل کرنے کے بعد قرآن پاک پر غلاف چڑھانے لگے تھے۔ اسرا کو لے کر بہت برا خواب دیکھا ہے میں نے، تب سے دل کو ایک بے چینی نے جکڑ رکھا ہے۔ اللہ میری بچی کی حفاظت کرے، فاطمہ نے مصرف سی کیفیت میں ان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ آمین، بس اتنی سی بات ہے؟ عالم صاحب نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، جو کہ چہرہ جھکائے بیٹھی تھی۔ اسرا ہو بہو فاطمہ کی کاپی تھی، دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کا واضح عکس تھی۔ یہ اتنی سی بات نہیں ہے، جانے کیوں میرے دل کو سکون نہیں مل رہا۔ میں کل رات سے ہی بے چین ہوں، جب سے میں نے اسرا کو خواب میں ننگے سر خالی پاؤں گھر کی دہلیز پر روتے بلکتے دیکھا ہے، مجھے سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے، میرے دل کو کسی پل چین نہیں مل رہا۔ فاطمہ سے رہا نہیں گیا تو وہ اپنا خواب سناتے ہوئے باقاعدہ رو دی۔ عالم صاحب بھی ایک پل کو اس کا خواب سن کر اپنی جگہ خاموش رہ گئے۔ وہ تو کبھی خواب میں بھی اسرا کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے، وہ ان کے جگر کا ٹکڑا تھی، اس کی تکلیف تو انہیں اپنے اندر بہت شدت سے محسوس ہوتی تھی۔ کیا ہو گیا ہے فاطمہ؟ یہ محض تمہارا برا خواب تھا، بھول جاؤ اسے۔ ہماری دعاؤں کا حصار اتنا مضبوط ہے کہ زمانے کی گرم تپتی ہوا بھی اسرا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ماں باپ کی دعائیں اولاد کو ہزار بلاؤں سے، حادثوں سے بچا لیتی ہیں۔ عالم صاحب کا انداز سنجیدہ، سمجھانے والا تھا۔ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے بھابھی صحیح کہتی ہیں، ہمیں اسرا کو اپنی نظروں سے اوجھل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ جانتے تو ہیں وہ کتنی غصے کی تیز ہے، غلط بات پر سب سے لڑ جاتی ہے، بالکل ناسمجھ ہے، جو بغیر اپنے اچھے برے کی پرواہ کیے اپنے حق کے لیے ڈٹ جاتی ہے۔ کہیں ہم نے غلطی تو نہیں کر دی عالم؟ اسرا کو ذرا سی بھی تکلیف ہوئی تو ہم تو جیتے جی مر جائیں گے۔ فاطمہ کا انداز غمگین تھا، وہ ابھی تک اس بھیانک خواب کے زیر اثر تھی۔ صبح صبح کیسی باتیں کر رہی ہو فاطمہ؟ ایسا کچھ نہیں ہے، میری اسرا بہت بہادر ہے، میں نے اسے ہمیشہ سچ بولنا سکھایا ہے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ سامنے والا جتنا مرضی طاقتور ہو، کبھی اسے کسی سے ناحق ڈرنا نہیں سکھایا۔ وہ میری بیٹی ہے اسرا عالم، زمانے سے لڑ جائے گی مگر کبھی اپنے اصولوں پر کمپرومائز نہیں کرے گی۔ مجھے اپنی اسرا پر فخر ہے، اسے اپنی حفاظت کرنا خوب آتی ہے۔ عالم صاحب کے لہجے میں سرشاری سی تھی۔ اسرا کا نام، اسرا کا ذکر، ان کا لہجہ ان کی زبان میٹھی کر گیا تھا۔ آپ کیوں نہیں سمجھتے عالم؟ آپ نے اسرا کو مضبوط بناتے ہوئے یہ کیوں نہ سوچا کہ وہ ایک لڑکی ہے؟ اس زمانے میں لڑکے کی بہادری، اس کی ہر دھرم ضدی ہونے پر تو معاشرہ کوئی باتیں نہیں بناتا، جبکہ عورت کی بہادری، اس کی خودداری پر اگر 4 لوگ تعریف کرتے ہیں تو وہی دوسری جانب 400 برائی بھی کرتے ہیں۔ فاطمہ کے اندر موجود خدشے اسے کسی طور چین نہیں لینے دے رہے تھے، وہ صحیح معنوں میں پریشان تھی۔ بس کر دو فاطمہ، مجھے کبھی بیٹے کی طلب نہیں تھی، اللہ نے مجھے اسرا سے نواز کر جیسے اس دنیا میں ہی جنت دے دی ہو۔ میرے نزدیک ہر والدین کو اپنی بیٹی کی تربیت ایسی ہی کرنی چاہیے کہ وہ اس معاشرے میں بغیر کسی خوف و خطر کے سر اٹھا کر جی سکے، اپنے حق کے لیے بولنے کی اس میں طاقت ہو۔ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ سارا زمانہ اس کا ساتھ چھوڑ دے مگر اس کے ماں باپ، اس کا اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اسے اپنی ذات پر اعتماد کرنا سکھائے تاکہ بیٹیاں کبھی خود کو بے بس یا مجبور نہ سمجھیں، کسی سے نہ ڈریں۔ عالم صاحب نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ فاطمہ نے کبھی منفی نہیں سوچا تھا، وہ یقیناً خواب میں بھی اسرا کی تکلیف برداشت نہیں کر پائی تھی جس کی وجہ سے وہ ایسی باتیں کر رہی تھی۔ آپ اسرا سے میری بات کروا دیں، شاید ایسے ہی مجھے سکون مل جائے۔ فاطمہ نے ان کا تھاما ہوا ہاتھ مزید مضبوطی سے تھامتے ہوئے کہا۔ عالم صاحب نے اس کے کہنے پر گھڑی پر نظر ڈالی تھی جہاں پر صبح کے 6:30 بج رہے تھے۔ اس وقت تو وہ مدرسے میں ہوگی، ذرا دن چڑھنے دو پھر میں کرواتا ہوں تمہاری اس سے بات، بے فکر رہو تم۔ عالم صاحب نے نرمی سے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ صبح 6 سے 7 1 گھنٹہ ہاسٹل میں بنے چھوٹے سے مدرسے میں قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کو دینی تعلیم دی جاتی تھی۔ اسرا نماز کے بعد وہاں چلی جاتی تھی، یہ اس کی روز کی روٹین تھی۔ ان کی بات سے فاطمہ اپنے ذہن سے وہموں اور خدشوں کو جھٹکتی ہوئی ان کی میڈیسن لینے چلی گئی۔ یہ الگ بات تھی کہ دل ہنوز ایک ہی سمت میں دھڑک رہا تھا۔ وسیع و ریز کمرے میں گرے اور بلیک کلر کا پینٹ ہوا تھا۔ کمرے میں لگی دیوار گیر کھڑکی جو کہ تقریباً پوری دیوار میں ہی نصب تھی، کھڑکی میں لگے صاف ستھرے چمکتے ہوئے کان سے لان کا منظر صاف نظر آتا تھا۔ اس وقت گرے رنگ کے موٹے دبیز پردوں نے اسے مکمل چھپا دیا تھا۔ کمرے کی ہر چیز سادہ مگر قیمتی تھی۔ سیاہ اور گرے رنگ کے تھیم سے اس کمرے کو ڈیکوریٹ کیا گیا تھا جو کہ اس کمرے میں داخل ہونے والے کی توجہ اپنی طرف کھینچتا تھا۔ ڈریسنگ روم کے ایک طرف بڑا سا اسٹڈی روم تھا جس کا دروازہ ادھ کھلا تھا۔ ہلکی سی جھری سے سامنے دیوار پر لگے فریم میں مقید ایوارڈز اور گولڈ میڈلز واضح نظر آ رہے تھے۔ کمرہ مکمل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ کمرے میں دیوار پر لگا بڑے سائز کا اے سی فل سپیڈ پر چل رہا تھا۔ اے سی کی شدید کھنکی نے کمرے کو ٹھنڈا کر رکھا تھا۔ باہر آدھا دن چڑھ گیا تھا
मगर अंदर मौजूद शख्स को सोए अभी 4 घंटे ही गुजरे थे। साइड टेबल पर पड़ी स्याह रंग की कीमती घड़ी खामोशी से इस माहौल का हिस्सा थी, जबकि बेड के एक किनारे पर कोई मोटी सी कानून की किताब पड़ी हुई थी। अपनी आंखों पर हाथ रखे वो सीधा लेटा हुआ था, जबकि उसके हल्का हल्का सांस लेने से उसकी नींद में होने का एहसास होता था। सुनहरी आंखें बंद थी, सुनहरी बाल बेतरतीबी से उसके पेशानी पर बिखरे हुए थे। वो अच्छी खासी गहरी नींद में था। उसका बायां पांव हनूज एक ही पोजीशन में था, जिसमें हल्की सी जुम्बिश हो रही थी। देखने वाले को लगता था कि वो जाग रहा है, मगर हकीकत में वो काफी गहरी नींद में सो रहा था। वो नींद में भी अपने बाएं पांव को जुम्बिश देने से रोक नहीं सकता था, क्योंकि उस पर इसका इख्तियार नहीं था। उसका दिमाग जाग ही रहा होता था। उसके जहन में हर वक्त कुछ ना कुछ चल रहा होता था, चाहे वो नींद में हो या जाग रहा हो। तारीकी में डूबे कमरे में उसके मोबाइल की मध्यम सी आवाज ने ताश पैदा किया। वो तो जो गहरी नींद में सो रहा था, इस आवाज से उसने करवट बदली थी। मोबाइल हनूज बज रहा था। 1 मिनट में ही उसका जहन बेदार हुआ था और उसने बगैर रुख मोड़े ही दूसरी तरफ से अपना मोबाइल उठाकर यस करते हुए कान से लगाया था। जहां पर इंस्पेक्टर फाइक ने उसे जो खबर दी थी, वो उसकी रही बची नींद भी उड़ा गई। वो फौरन उठकर बैठा था। सॉरी सर, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, मगर यहाँ मामला बहुत संगीन हो गया है। इस लड़की के घर वालों ने आसमान सर पर उठाया हुआ है। आप प्लीज फौरन आ जाएं। फाइक के लहजे में शर्मिंदगी के साथ साथ परेशानी भी थी। सहर कल शाम से पुलिस स्टेशन में था। वो सारी रात नाइट ड्यूटी करके सुबह 6 बजे घर आया था। वो जब घर आया तो रुमैसा बेगम को लाउंज में सोफे पर बैठा अपना मुंतजिर पाया। सहर उन्हें यूं अपने इंतजार में बैठा देख शर्मिंदा हुआ था। उन्हें 1000 दफा कह चुका था कि वो इसका इंतजार ना किया करे, मगर रुमैसा बेगम माँ थी। उन्हें भला नींद कहाँ आती जब उनका एक बेटा घर से बाहर हो। कुछ देर रुमैसा बेगम के पास बैठकर उनसे बातें करने के बाद वो सोने के लिए अपने कमरे में आया था। चेंज करके काफ़ी देर लेटा रहा, जबकि उसकी तबीयत अजीब बोझल हो रही थी। वो कुछ देर तो सोने की कोशिश करता रहा। जब नींद ना आई तो स्टडी से जाकर एक किताब उठा लाया, जिसे बेड पर लैंप की रोशनी में नींद दराज होते हुए वो पढ़ने लगा। उसे मुताले की आदत थी। तकरीबन 1 घंटे में ही नींद इस पर हावी हो गई थी और किताब वहीं दूसरी तरफ रखता वो लैंप ऑफ करके सो गया। इट्स ओके इंस्पेक्टर फाइक, मैं 10 मिनट तक पहुंचता हूँ। आप राफे को कहें तब तक वो सूरत हाल कंट्रोल करें। साहर ने नींद से बोझल होती अपनी आंखें सख्ती से खोलते हुए कहा। उसकी नींद पूरी ना होने की वजह से असाब काफी झुंझलाए हुए से थे, जबकि थकान अलग थी। सर, राफे सर भी यहाँ नहीं है। मैं कब से उनका नंबर ट्राई कर रहा हूँ, मगर वो पिक नहीं कर रहे। फाइक ने उसे राफे की गैर हाजिरी के बारे में बताते हुए कहा। ओके, मैं आता हूँ। साहर को राफे की गैर जिम्मेदारी पर हैरानी हुई थी। वो बहुत कम ऐसा करता था, जबकि वो हमेशा हर वक्त अवेलेबल होता था। साहर ने एक नज़र घड़ी पर डाली जहां दिन के 12 बजने वाले थे। राफे के नंबर पर एक मैसेज छोड़ता हुआ वो अपने बालों में हाथ फेरता हुआ अलमारी से अपनी प्रेस शुदा यूनिफॉर्म निकालकर तैयार होने चला गया, जबकि आज के दिन उमड़ आने वाले तूफान के बारे में वो बेखबर था। तूफान चाहे जिस भी सूरत में हमारी ज़िंदगी में आए, उसका मकसद, उसका काम तबाही ही होता है। जाने वो इस तूफान, इस आजमाइश का सामना कर भी पाता या इस तूफान के जद में तबाह हो जाता। आजमाइशों ने तो उसके दरवाजे पर भी दस्तक दी थी और फिर बगैर उस दरवाजे के खुलने का इंतजार किए वो उसकी ज़िंदगी में दाखिल भी हो गई थी। हॉस्पिटल की इमारत में इस वक्त काफ़ी गहमा गहमी थी। मेन रोड पर वाक़ई इस हॉस्पिटल में लोगों का खूब आना जाना लगा हुआ था। यूँ लगता था कि जैसे यहाँ ज़िंदगी तेज़ी से भाग रही हो, जैसे वक्त कुछ ज़्यादा तेज़ी से हाथ से फिसल रहा हो। इसी इमारत में रूम नंबर 24 में मौत की सी खामोशी थी। सिर्फ वक्फे वक्फे से हल्की हल्की हिचकियाँ बढ़ने की आवाज़ थी, जो सामने बैठे शख्स के दिल को बेचैन कर रही थी। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ मिस असरा आलम, इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा। राफे ने अब की बार लब भींच कर उसे मुखातिब करते हुए कहा, जो कि अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाए बेआवाज रो दी। वो कभी किसी के सामने ना रोने वाली का आज खुद पर इख्तियार नहीं था। वो जैसे अपनी तमाम तर हिम्मत समेट ढह गई थी। जिंदगी ने उसे औंधे मुंह धक्का दिया था और वो संभल भी ना पाई थी। उसे 1 घंटे पहले ही होश आया था। अभी वो इस माहौल से रोशनास होती उठकर बैठी थी। बेख्तियार ही अपने पास पड़े दुपट्टे को असरा ने अपने गिर्द लपेटा। अपने बालों को चेहरे से हटाते हुए वो बिस्तर से नीचे उतरने लगी, जब नर्स फौरन कमरे में दाखिल हुई और उसे कदम नीचे उतारने से रोका। असरा ने उसे पूछा कि वो यहाँ कैसे पहुंची। इसे बेहोश होने के बाद कुछ याद नहीं था। अभी नर्स जवाब देती जब राफे आम से लिबास में मलबूस, सर पर पी कैप लिए, मुंह पर मास्क पहने संजीदा तासरा से अंदर दाखिल हुआ था। उसने अंदर दाखिल होते ही नर्स को बाहर जाने का कहा, जो कि एक मायने खेज सी नज़र बिस्तर पर बैठी परेशान सी हसीना को देखकर दूसरी मुस्कुराती नज़र राफे पर डालकर बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद राफे ने अपना मास्क उतारा था और एक साइड पर पड़े रिमोट को उठाते हुए कमरे में लगी छोटी सी LCD को ऑन किया। असरा साकत सी बैठी उसकी एक एक हरकत को देख रही थी। असरा को अपना जिस्म बहुत बेजान महसूस हो रहा था, यूं जैसे हाथों पाँव में बिल्कुल भी जान ना हो।
جی ناظرین، آپ کو کل رات لاہور کے گورنمنٹ ہاسٹل کے خدیجہ ہال میں پیش ہونے والے واقعے کے بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے۔ دو لڑکیاں جو کہ اسی یونیورسٹی کے کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کی اسٹوڈنٹس تھیں، ایک دوسرے کی کلاس فیلو تھی، ہر وقت کسی نہ کسی بات پر ان کی آپس میں چپلش رہتی تھی۔ پوری یونیورسٹی سمیت ہاسٹل کی لڑکیاں بھی ان کی اس دعوت سے باخبر تھیں۔ ان دونوں میں موجود یہ دعوت اتنی سنگین ثابت ہوئی کہ کل رات کسی بات پر الجھنے کے باعث ایک لڑکی جس کا نام اسرا عالم تھا، غصے میں پاگل ہو کر اس نے دوسری لڑکی رمشا بخاری کا گلا دبا کر اسے موت کی ابدی نیند سلا دیا۔ نہ صرف اپنے غصے کی زیادتی کے باعث اس لڑکی نے رمشا بخاری کا قتل کیا، بلکہ اس کے کمرے سے ساری جیولری اور پیسے لے کر پکڑے جانے کے خوف سے وہ لڑکی کل رات سے ہی فرار ہے۔ ان سب کی چشمدید گواہ اس ہاسٹل کی وارڈن ہے، جس نے اسرا کو بھاگنے سے روکنے کی کوشش کی تو وہ انہیں بھی شدید زخمی کر کے بھاگ گئی۔ رمشا بخاری کی فیملی نے پورے شہر میں اس طوفان سر پر اٹھا رکھا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اس لڑکی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، اپنے ہاتھوں سے گولی ماریں گے۔ انصاف کے لیے وہ قطعی پولیس یا عدالت کا سہارا نہیں لیں گے۔ ٹی وی پر نیوز اینکر جانے کیا کیا بول رہی تھی، جبکہ اسرا وہ تو پتھر ہو گئی تھی۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ اس نے اس سے پہلے سانس کب لیا تھا۔ وہ سختی سے لب بھونجے ٹی وی سکرین کو دیکھ رہی تھی جب رافع نے غصے سے ایل سی ڈی کو سکرین کو آف کرتے ہوئے وہاں موجود ایک کرسی اس کے نزدیک کی اور اس پر بیٹھا۔ وہ تب سے اس سے ایک ہی سوال کر رہا تھا، جبکہ اسرا پہلے تو سکتے کی سی کیفیت میں بیٹھی تھی۔ اسرا کو لگ رہا تھا کہ یہ سب کوئی برا خواب ہے، وہ بھی آنکھیں کھولے گی تو سب کچھ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گا، مگر یہ تو کوئی خواب نہیں، کسی اندیکھا خواب کی بدنما حقیقت تھی۔ ساکت ٹھہری ہوئی بادامی آنکھوں سے بارش کی پہلی بوند گری تھی، جس کے بعد ضبط کا بندھن ٹوٹتا چلے گیا۔ اپنی قسمت کی اتنی ستم ظریفی پر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسے لگا وہ کسی اندھیرے کنویں میں جا گری ہو جہاں سے وہ کبھی باہر نہیں نکل سکتی۔ مس اسرا عالم، آپ مجھے کچھ بتانا پسند کریں گی یا آپ تھانے چل کر ہی اپنی زبان کھولنے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ آپ کے خلاف اریسٹ وارنٹ جاری کر دیا گیا ہے، پولیس آپ کی تلاش جاری کر چکی ہے۔ رمشا بخاری جس کا آپ نے مرڈر کیا ہے، اس کے گھر والے آپ کے خون کے پیاسے بنے گلی گلی محلے محلے میں آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ رافع نے اب کی بار بغیر کسی نرمی کے سپاٹ چہرے سے اپنی ایک ایک بات پر زور دے کر کہا۔ اسے جانے کیوں یہ سب حقیقت جھوٹ لگ رہی تھی، کیونکہ اسرا کی حالت دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ قتل جیسا فعل سر انجام دے سکتی ہے۔ وہ جو حواس کھونے کو تھی، اس کے منہ سے خود پر قتل کا الزام سن کر جیسے اسرا تڑپ گئی تھی۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا جو کہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے کسی کو نہیں مارا، میں کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اسرا کا لہجہ کمزور تھا، جبکہ اس کی آنکھوں میں نظر آتی سچائی اتنی واضح تھی کہ رافع کو اپنے خدشے درست ہوتے لگے۔ تو پھر یہ سب کیا ہے؟ کوئی آپ کو کیوں پھنسائے گا؟ یعنی آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب آپ نے نہیں کیا؟ رافع نے اس کی بات سے اپنی حیرت چھپاتے ہوئے اپنے سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے تفتیشی انداز میں پوچھا۔ اسرا اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں جھوٹ نہیں بولتی، میں کبھی کسی کو نہیں مار سکتی، یہ مجھ پر سراسر الزام لگایا جا رہا ہے۔ میں کل رات اپنی جان بچا کر اس ہاسٹل سے بھاگی تھی، میری جان کو خطرہ تھا۔ اپنی ذات کی صفائی دیتے ہوئے اسرا کی آواز رند گئی تھی۔ اسے اپنی ہی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی معلوم ہوئی، جبکہ آنسو ہنوز اس کی آنکھوں سے متواتر جاری تھے۔ رافع نے اس وقت بغور اس کا چہرہ دیکھا تھا، جہاں صرف تکلیف تھی، اذیت تھی، بے بسی تھی۔ اسے یہ لڑکی کہیں سے بھی پہلی ملاقات والی اسرا نہ لگی، بہادر نہ ڈر، یہ تو کوئی اور ہی تھی، قسمت کی ستم ظریفیوں کا شکار، بے بس۔ رافع حد درجہ نرم دل انسان تھا، اسے اسرا کا ایک ایک لفظ سچ لگ رہا تھا۔ اس پر تضاد وہ کل اسے جس حال میں ملی تھی، وہ بالکل خالی ہاتھ تھی، جو کہ اس بات پر سچ کی مہر ثبت کر رہے تھے۔ رافع کچھ بولتا جب اس کے موبائل پر سحر کی کال نے ماحول میں ارتعاش پیدا کیا۔ زندگی میں پہلی بار رافع نے سحر کی کال اٹینڈ نہیں کی تھی۔ اپنا موبائل سوئچ آف کر کے اس نے پاکٹ میں ڈالا تھا اور اسرا کی طرف متوجہ ہوا، جو اس وقت کئی کیفیتوں کا شکار تھی۔ 5 منٹ میں اپنے چہرے کو اچھے سے ڈھانپ کر پارکنگ میں کھڑی آف وائٹ کار میں جا کر بیٹھو، میں تمہیں 10 منٹ بعد آ کر جوائن کروں گا۔ رافع نے اپنی گاڑی کی چابی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اپنی گاڑی کا نمبر اسے بتاتے ہوئے اسے محتاط انداز میں یہاں سے نکلنے کو کہا۔ اسرا کی سوالیہ نظریں بے اختیار رافع کی نظروں سے ٹکرائی تھی۔ پولیس کسی بھی وقت تمہاری تلاش میں یہاں آ سکتی ہے، یہ جگہ مزید سیف نہیں ہے، جبکہ میں تمہیں سننا چاہتا ہوں، تم مجھ پر اعتبار کر سکتی ہو۔ مجھے نہیں پتا میں کیوں تمہاری مدد کر رہا ہوں، مگر یہ بھی سچ ہے کہ میرا دل مجھے کبھی کسی غلط انسان پر اعتبار کرنے کو نہیں کہتا۔ میں تمہاری ساری بات دھیان سے سنوں گا، ایک ایک لفظ سچ، اور اگر تم نے مجھے ذرا بھی دھوکہ دینے کی کوشش کی یا کوئی بھی ہوشیاری کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے ذرا سنگ دل بھی کوئی نہیں، خود تمہیں لے جا کر جیل میں ڈالوں گا۔ اس قدر واضح اور سپاٹ لہجہ تھا رافع کا کہ اسرا کو سانس لینا مشکل لگا۔ زندگی میں اس نے کبھی کسی کا ایسا لہجہ برداشت نہیں کیا تھا، وہ غلط تھی تو پھر اسے ڈرنا بھی نہیں تھا۔ یہ بات سوچتے ہوئے اس نے یہ کڑوا گھونٹ بڑھ لیا تھا، اس بات میں سر ہلایا، کہیں نہ کہیں رافع کا اس دن کا کیا ہوا اچھا سلوک تھا جو وہ جانے انجانے میں اس سے امید لگا بیٹھی تھی کہ شاید وہ سچ کا ساتھ دے۔
رافع سے باہر کا جانے کا کہہ کر گاڑی کی چابی سے تھما کر خود اس نرس کی تلاش میں کوریڈور کی طرف بڑھا تھا، جبکہ اسرا اپنے بے جان ہوتے ہوئے پاؤں پر وزن ڈالتی بیڈ سے نیچے اتری تھی۔ اس کا جسم بخار سے جل رہا تھا، مگر یہ وقت کمزور پڑنے کا نہیں تھا۔ اپنے دوپٹے سے اچھی طرح اپنا چہرہ ڈھانپ کر وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ صحیح کر رہی ہے یا غلط، شاید ڈوبنے سے پہلے وہ آخری کوشش کرنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ سچ جسے ایک دو دن اپنے اندر دفن کر کے اس نے اتنی بڑی قیمت چکائی تھی، اپنی عزت، اپنی جان کو داؤں پر لگایا تھا، وہ اچھے سے جانتی تھی کہ اس وقت اگر پولیس اسے پکڑ لے گی تو اس کے ماں باپ عدالتوں کے چکر نہیں کاٹ سکتے، اس کے پیچھے بھاگ دوڑ نہیں کر سکتے، جبکہ رمشا کی فیملی تو بہت سٹرونگ تھی۔ ممکن تھا کہ وہ اس سے پہلے ہی اس غلط فہمی میں اسے مار دیتے، جبکہ ان سب کے پیچھے جو تھا وہ تو سکون سے اپنے گھر بیٹھا تھا۔ اسرا اسے بے نقاب کرنا چاہتی تھی، وہ سچ بولنا چاہتی تھی، وہ سچ جو اس سے پہلے ہی سب کچھ چھین چکا تھا، اس بات سے بے خبر کہ سچ بولنے والوں کو بہت بڑی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ یا میرے خدا، اس لڑکی نے تو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، بدنام کر کے رکھ دیا۔ اب تو تمہیں سکون مل گیا ہوگا نا عالم؟ کتنا سمجھایا تھا ہم نے تمہیں کہ اکیلی جوان جہان لڑکی کو اپنی نظروں سے اوجھل نہ کرو، آج کل کے حالات صحیح نہیں ہیں، مگر تم لوگ جو ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہو، اب دیکھ لو اپنی لڑکی کی ڈھیل کا انجام۔ بڑی تائی نے بلند آواز میں گویا کب سے لاؤنج میں چھائی خاموشی کو توڑتے ہوئے بین کرنے کے انداز میں کہا۔ یہاں موجود ہر شخص اپنا سانس روکے ٹی وی نیوز میں اینکر کی چنکارتی ہوئی آواز کو سن رہا تھا، جو کہ بار بار ایک ہی بات کو دہرا رہی تھی، اور یہاں موجود ہر شخص کے پیروں سے گویا زمین نکل گئی ہو، آنکھیں پتھرا گئی ہوں۔ فاطمہ اپنے دل تھامے صوفے پر پتھرائی ہوئی آنکھوں سے ٹی وی سکرین کو دیکھ رہی تھی، وہ اپنے حواسوں میں نہیں لگتی تھی۔ یہی کیفیت عالم صاحب کی تھی، جو کہ بغیر کچھ بولے بے یقینی سے ٹی وی سکرین کو گھور رہے تھے۔ انہیں اپنی آنکھوں دیکھی کانوں سنی خبر پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ حازم کو اپنے پاؤں زمین میں جکڑے ہوئے محسوس ہوئے۔ بڑے تایا اور چھوٹے تایا دونوں اس خبر کو سننے کے بعد بہت مشتعل نظر آتے تھے، جبکہ چھوٹی تائی تو دل ملا کر فاطمہ کو گھور رہی تھی، جیسے یہ سب اسی کا کیا دھرا ہو۔ علیشا، وریشا اور ندا سہمی ہوئی ایک طرف کھڑی بے یقین سی اسی خبر کے زیر اثر نظر آتی تھی۔ نہیں بھابھی، یہ سب جھوٹ ہے، میری اسرا ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ ان کی آواز سماعتوں سے ٹکراتے ہی فاطمہ جیسے حواسوں میں لوٹی تھی اور تڑپ کر اپنی بیٹی کی حمایت میں بولی تھی۔ ان کا دل اس بات پر ایمان لانے کو قطعی تیار نہیں تھا۔ عالم صاحب نے بے یقین سی نظر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا، جو کہ اسرا کے نام پر تڑپ کر گویا ہوئی تھی۔ تو کیا ساری دنیا جھوٹ بول رہی ہے؟ ہم سب اسے بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، اس کا غصہ تو کہیں ٹھہرتا ہی نہیں، ہر وقت ناک پر غصہ سچائے وہ لڑنے مرنے کو تیار رہتی تھی۔ سنا نہیں بی بی تم نے یہ ٹی وی والے کیا کہہ رہے ہیں؟ اس لڑکی سے آئے دن لڑائی ہوتی تھی اس کی، اور اپنے غصے کی زیادتی سے پاگل ہو کر اس نے اس کا گلا دبا کر مار دیا۔ اللہ توبہ، یہ لڑکی اتنی خطرناک نکلی کہ میں نے تو کبھی نہیں سوچا تھا۔ بڑی تائی نے تنفر سے فاطمہ کو دیکھ کر بلند آواز میں کہا تھا۔ جھوٹ بول رہے ہیں یہ لوگ، میری اسرا کبھی ایسا نہیں کر سکتی، انہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ فاطمہ نے اپنی جگہ کھڑے ہوتے ہوئے کمزور سے لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھیں جو کہ یکا یک نمکین پانیوں سے بھری ہوئی تھی بار بار سامنے کا منظر دھندلا کر رہی تھی۔ اسرا کا غصہ اسے اس مقام پر لے آئے گا، ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ زمانے میں بدنام کر کے رکھ دیا اس لڑکی نے ہمیں، پورے شہر میں ہماری عزت کا جلوس نکال دیا۔ ہمارے گھر کی عورتوں کی خبر اب ٹی وی پر آئے گی، یہ دن دیکھنے سے پہلے ہم مر کیوں نہیں گئے؟ بڑے تایا نے عالم صاحب کو دیکھتے ہوئے تیز لہجے میں کہا تھا۔ ان کا بس چلتا تو وہ خود اسرا کی گردن میں روڑ دیتے، جس کی وجہ سے ان کے خاندان کو ٹی وی پر بدنام کیا جا رہا تھا۔ عالم صاحب ہنوز ساکت بیٹھے تھے، انہیں دیکھ کر لگتا تھا کہ کوئی کسی گہرے صدمے کی زد میں ہو۔ اسرا کے لیے اب اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، جو کرتوت اس نے کیے ہیں پورے شہر میں ہمیں رسوا کر کے رکھ دیا، اس کے بعد اس گھر میں اس کے لیے بالکل گنجائش نہیں نکلتی۔ اب اس گھر میں پولیس آئے گی، سارا محلہ سارا شہر ہم پر تھو تھو کرے گا، صرف اور صرف تمہاری بیٹی کی وجہ سے۔ عالم، چھوٹے دایا کا غصہ بھی آسمان کو چھو رہا تھا۔ اپنی بیٹی پر ان سب کا اعتبار دیکھ کر فاطمہ کے آنسوؤں میں مزید روانی آئی۔ خدا کے لیے آپ سب تو اس طرح نہ کہیں، آپ سب تو اس کے اپنے ہیں، اسے جانتے ہیں، وہ مشکل میں ہیں، اسے ہماری ضرورت ہے، میری بیٹی وہاں تنہا ہے، پلیز بھائی صاحب میری اسرا کو ڈھونڈیں۔ فاطمہ نے روتے ہوئے باقاعدہ بڑے تایا کے سامنے ہاتھ ہی جوڑ لیے تھے۔ بڑی تائی نے قوت سے کھا جانے والی نظروں سے فاطمہ کو دیکھا۔ عالم صاحب اپنی پتھرائی ہوئی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہے تھے، ان کو لگ رہا تھا کہ ان کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ آج انہیں اپنی محرومی کا سب سے زیادہ احساس ہوا۔ اگر آج ان کے پیروں میں جان ہوتی تو وہ اپنی بیٹی کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ وہ کبھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ اسرا، ان کا غرور، ان کی جان کا ٹکڑا، ایسی بھی کوئی حرکت کر سکتی ہے جس سے اس کے ماں باپ کا سر جھکے۔ مگر جانے اللہ کو کیا منظور تھا جو یہ بدنما صبح ان کے آنگن میں اتری تھی، جس نے انہیں ذلیل و رسوا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، ان کی عزت کو تار تار کر دیا تھا۔ یہ کہاں سے ڈھونڈیں گے تمہاری بیٹی کو؟ جو کارنامے دے کر وہ رات کے اندھیرے میں فرار ہوئی ہے، اب وہ کہاں ہاتھ لگے گی؟ ضرور کسی یار کے ساتھ بھاگی ہوگی، تبھی تو وہ یہاں آنے کے بجائے اللہ جانے کہاں منہ چھپا کر بیٹھی ہے۔
انتہائی تحقیر لہجے میں اپنی بات کہتے ہوئے وہ فاطمہ سمیت عالم صاحب کے کلیجے کو بھی چھلنی کر گئی تھی۔ امی اب بس اور نہیں۔ حازم کی آواز جو لاؤنج میں گونجی تو ایک کونے میں کھڑی علیشا وریشا سمیت ندا بھی دہل گئی، کیونکہ وہ بولا نہیں تھا، غم و غصے سے دھاڑا تھا۔ جب سے اسرا پر لگے الزامات وہ خاموشی سے سن رہا تھا، مگر اب جو بات اس کے کردار پر آئی تو حازم سے یہ قطعی ہضم نہیں ہوا تھا۔ وہ اسرا کے بارے میں ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ نہیں مانتا تھا اس حقیقت کو جس میں سب اسرا کو قصوروار سمجھ رہے تھے۔ اس کی اسرا ایسی کبھی نہیں کر سکتی تھی۔ حازم کو اپنی محبت پر اعتبار تھا۔ کیا بس تجھے نظر نہیں آ رہا؟ اندھا ہے تو؟ یہ ٹی وی والے پاگل ہیں جو خواہ مخواہ اس پر بہتان لگائیں گے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم اس لڑکی کو پہچان نہ سکیں۔ اپنی دشمنی نکال کر اپنے کسی یار کے ساتھ بھاگ گئی بدذات۔ بڑی تائی نے حازم کے دھاڑنے پر اس سے بلند آواز میں چلاتے ہوئے کہا۔ فاطمہ کو لگا جیسے آج قیامت آ گئی ہو۔ ان کی بیٹی پر ہر کوئی انگلی اٹھا رہا تھا، سریعام ان کی عزت کو چھالا جا رہا تھا۔ اس کے اپنے ہی اسے مجرم سمجھ بیٹھے تھے اور وہ بے یقینی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ان کا بس چلتا تو سب کی زبانیں کھینچ لیتی، سب کو خاموش کروا دیتی، اپنی اسرا کے خلاف بولنے والوں کا منہ توڑ دیتی، مگر قسمت نے جیسے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے تھے۔ شدید بے بسی نے انہیں آ گھیرا تھا۔ وہ رونے تڑپنے کے سوا کچھ نہ کر سکتی تھی۔ امی، میں اسرا کے کردار کے خلاف ایک بات نہیں سنوں گا۔ اس نے کچھ نہیں کیا۔ میں اسے لینے جا رہا ہوں، اسے ہماری ضرورت ہے۔ میں اسے اس کے مشکل وقت میں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ حتمی انداز میں اپنی بات کہتا وہ گویا وہاں موجود ہر شخص کو اپنی طرف متوجہ کر گیا تھا۔ بڑے تایا سمیت ہر کسی نے اس کے لہجے میں اسرا کے لیے تڑپ دیکھی تھی، جو کہ محض ہمدردی تو نہ تھی۔ حازم کو کہاں کسی کی پرواہ تھی۔ وہ اپنی بات کہہ کر ان سب کو اگنور کرتا فاطمہ کی طرف بڑھا تھا۔ چچی، آپ پریشان نہ ہوں، میں اسرا کو ڈھونڈ لوں گا، اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ حازم نے روتی ہوئی فاطمہ کو دونوں کپکپاتے ہاتھ تھام کر پرتمال لہجے میں کہا۔ بڑی تائی نے نخوت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ حازم، میری اسرا کو ڈھونڈ لاؤ، وہ بے قصور ہے، یہ سب جھوٹ کہہ رہے ہیں، میری اسرا ایسا کبھی نہیں کر سکتی، تم بس ایک دفعہ اسے ہمارے پاس لے آؤ، میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ فاطمہ نے روتے ہوئے ملتجی سے لہجے میں اپنی بات کہتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے چاہے، جسے حازم نے فوراً تھام لیا۔ آپ بے فکر ہیں چچی، میں اسرا کو ڈھونڈ لوں گا۔ ان کے آنسو صاف کرتے ہوئے اس نے گویا انہیں اپنی بات پر یقین دلانے کی کوشش کی تھی۔ وہ اپنی بات کہہ کر گاڑی کی چابی لینے اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا جب بڑے تائی کی آواز پر وہ ان کی طرف پلٹا تھا۔ تم کہیں نہیں جا رہے حازم، وہ لڑکی ہمارے لیے مر گئی ہے، اس نے ہمارے گھر کی عزت کو دو کوڑے کا نہیں رہنے دیا۔ کون جانتا ہے کہ وہ کل رات سے کہاں ہے، کس کے ساتھ ہے؟ اس جیسی لڑکیاں ہی ہوتی ہیں جن کے ماں باپ شرم سے ڈوب کر مر جاتے ہیں۔ بڑے تایا نے تنفر بھری نظر عالم صاحب پر ڈالی تھی، جنہوں نے چہرے پر تکلیف کے تاثرات بے یقینی کسی کیفیت میں انہیں دیکھا۔ اپنے بڑے بھائی کی آنکھوں میں اپنی جان سے عزیز اولاد کے لیے اتنی نفرت دیکھ کر عالم صاحب کو لگا کہ وہ اگلا سانس نہیں لے پائیں گے۔ تم اس کے پیچھے کہیں نہیں جاؤ گے، ہماری بلا سے پولیس اسے پکڑے یا وہ جہاں مرضی جس کے ساتھ مرضی رہے، ہمیں اتنا ذلیل اور رسوا کرنے کے بعد اس لڑکی کی اس گھر میں کوئی جگہ نہیں بنتی، سمجھے تم؟ فرحان صاحب نے حتمی انداز میں اپنی بات ختم کی تھی۔ حازم نے بے یقینی سے انہیں دیکھا تھا، جو آج بالکل اس کی ماں کی طرح اسرا کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ بغیر کوئی تفتیش کیے، بغیر اسے اپنی صفائی میں بولنے کا موقع دیے، آپ کیسے اسے مجرم مان سکتے ہیں؟ آپ تو کہتے تھے کہ اسرا ہمارے خاندان کا غرور ہے، وہ تو آپ کو بہت عزیز تھی، تو پھر آج آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ کی اس سے محبت کوئی دکھاوا تھی جو ذرا سی بدگمانی آدھے ادھورے سچ کو سن کر دم توڑ گئی؟ حازم نے بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے کہا، جو کہ ہمیشہ اسرا کے ٹاپ کرنے پر فخر سے کہا کرتے تھے کہ وہ ان کے خاندان کا غرور ہے، اس سے محبت کرتے ہیں۔ تب مجھے تھوڑی نہ پتا تھا کہ وہ یہ گل کھلائے گی۔ ہمارے باپ دادا کی برسوں کی عزت کو ایک پل میں مٹی میں ملا دیا اس لڑکی نے۔ میں اسے کبھی اس گھر کی دہلیز بھی پار کرنے نہیں دوں گا۔ فرحان صاحب نے تنفر سے عالم اور فاطمہ پر ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ بڑی تائی تو سکون سے منظر دیکھ رہی تھی، انہیں اپنا کام ہوتا بہت آسان لگا۔ وہ بچے کی تو یہاں کا رخ کرے گی نا؟ جن کی لڑکی کو مارا ہے اس نے، وہ پاگلوں کی طرح اسے تلاش کر رہے ہیں۔ جلد ہی وہ اسے ڈھونڈتے ہوئے یہاں پہنچ جائیں گے، ہمارے گھر کی تلاشی لیں گے، اسے ڈھونڈیں گے، اور تب ہمیں شرم سے سر چھپانے کو کہیں جگہ بھی نہیں ملے گی۔ چھوٹے تایا نے بھی حازم کی اسرا کے لیے تڑپ دیکھ کر بھڑکتے ہوئے کہا۔ حازم نے ان سب کو دیکھ کر بے یقینی سے نفی میں سر ہلایا تھا اور بغیر کسی کی پرواہ کے اپنے کمرے کی جانب بڑھا گاڑی کی چابی لینے کے لیے۔ علیشا نے اس کی اسرا کے لیے بے قراری کو چپتی ہوئی نگاہوں سے دیکھا۔ بڑی تائی مسلسل سے آوازیں دے رہی تھی، فاطمہ صوفے پر ڈھہ سی گئی تھی۔ بڑے تایا اور چھوٹے تایا اپنی عزت کے جنازے پر ماتم کرتے ہوئے مسلسل اپنے کڑے لفظوں سے ان دونوں کے دلوں کو چھلنی کر رہے تھے۔ بڑی تائی نے بھی حازم کی ہٹ درمی کو دیکھ کر اسرا کو کوسنا شروع کر دیا تھا۔ اس فضا میں دو لوگوں کا دم بری طرح گھٹنے لگا تھا۔ عالم صاحب کو اپنے سینے سے درد کا سیلاب اٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ ان کی بائیں بازو کو جیسے کسی نے کھینچ کر ان کے دھڑ سے علیحدہ کر دیا ہو۔ اپنے پہلو سے شدید تکلیف اٹھتے ہی انہوں نے بے اختیار اپنا بازو تھاما تھا۔
اسرا کے لیے وہ کچھ نہیں کر سکے تھے۔ اس احساس نے ان کی آنکھوں کے گوشے نم کر دیے تھے۔ وہ خود کو ایک بے بس باپ تصور کر رہے تھے جو اپنی محرومی کی وجہ سے اپنی بیٹی کا ساتھ نہ دے سکے۔ ان کے سینے سے اٹھتی تکلیف بڑھتی رہی۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اسرا کا چہرہ آیا تھا، مسکراتا ہوا، ان سے لاڈ کرتا ہوا، ان کے لیے پریشان ہوتا ہوا، ان کے لیے روتا ہوا۔ یہ سب تکلیف سے بند ہوتی اپنی آنکھوں کے سامنے سوچتے ہوئے وہ جانے کب شدید تکلیف کے زیر اثر ایک طرف کو لڑھک گئے۔ ایک پل کو اپنی اپنی جگہ بہتان بازی شور شرابہ کرتے سب لوگ عالم صاحب کی طرف متوجہ ہوئے تھے جو کہ اپنے کندھے کو تھامے ایک طرف کو ڈھہ گئے تھے۔ فاطمہ انہیں بے ہوش ہوتا دیکھ کر تڑپ کر ان کی طرف لپکی تھی۔ تیزی سے سیڑھیاں اترتا حازم جو کہ گھر سے باہر نکلنے کو تھا، اپنی ماں کی آوازوں کو اگنور کرتا ہوا گھر سے نکلنے کو تھا جب فاطمہ کی چیخ سن کر وہ پلٹا تھا جو کہ عالم صاحب کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے انہیں پکارتے ہوئے رو رہی تھی۔ وہ فوراً ان کی طرف بڑھا تھا۔ بڑے تایا اور چھوٹے تایا بھی عالم صاحب کی طرف متوجہ ہوئے تھے جبکہ بڑی تائی کی زبان کو بریک لگا تھا جو مسلسل اپنے لفظوں کے خنجر سے ان کے دلوں کو زخمی کر رہی تھی، ان کی تکلیف میں اتنا اضافہ کر رہی تھی کہ وہ سانس بھی نہ لے سکے۔ اب تو گویا وہاں کا منظر ہی بدل گیا تھا۔ حازم نے فوراً گاڑی نکالی تھی اور ملازم کی مدد سے عالم صاحب کو لے کر ہاسپٹل کی طرف دوڑا تھا جو بالکل ساکت ہو چکے تھے۔ فاطمہ بھی کسی انہونی کی ڈر سے اپنے کامتے ہوئے دل کو سنبھالتی اس کے ساتھ ہاسپٹل گئی تھی جبکہ بعد میں بڑے اور چھوٹے تایا گویا شرمندگی سے دوسری گاڑی میں ان کے پیچھے گئے تھے۔ مشکل وقت میں بہتان بازی اور طنز کرنے والی زبان اگر کسی اپنے کی ہونا تو یہ مصیبت تو بعد میں ہم پر حاوی ہوتی ہے۔ ہم کسی اپنے کے اس روپ سے پہلے ہی ٹوٹ جاتے ہیں۔ مشکل وقت میں کیوں یہ اپنے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنے ساتھ ہونے کا یقین نہیں دلاتے؟ کیوں یہ اپنے جن کے ساتھ رہتے ہوئے ہم اپنی ایک عمر گزار دیتے ہیں، پھر کیوں یہی اپنے سب سے پہلے ہم پر انگلی اٹھانے والوں میں کھڑے نظر آتے ہیں؟ رشتوں میں محبتیں ختم ہونے کے ساتھ ساتھ بہت کم رہ گئی ہیں۔ ساری عمر ایک ساتھ گزار کر بھی آپ کو دلاسا تسلی دینے والے لوگ جیسے مختصر ہی رہ گئے ہوں۔ تتلیوں کے شہر میں تہہ دامن ہوں میں، اس بھرے شہر میں بالکل تنہا ہوں میں، میرا ہم نوا میرا رہنما ذرا بے پرواہ سا ہے، چاند کے بہت دور موجود ستارہ ہوں میں۔ ارے زمل، آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ زنک اور سیاہ رنگ کی خوبصورت ریشمی ساڑی میں ملبوس، سنہرے بالوں کا سٹائلش سا جوڑا بنائے، جس کے ساتھ نازک سی گولڈ کی جیولری پہنے، مناسب میک اپ کیے، وہ بہت دلکش لگ رہی تھی۔ اس کا سنہری روپ خوب دمک رہا تھا۔ اس کی اتنی سی تیاری ہی اسے مرکز توجہ بنا رہی تھی۔ وہ جو اپنی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر بیٹھی بظاہر تو اپنے سامنے کھیلتے بچوں کو دیکھ رہی تھی جبکہ اس کا سارا دھیان کہیں اور تھا۔ اسے اپنے گھر والوں کی شدت سے یاد آ رہی تھی جن سے ملے اسے 1 مہینے سے زیادہ وقت ہو گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یہ خوبصورت شام، یہ پررونق ماحول بھی اس کے اداس دل کو بہلا نہ سکے۔ اپنے عقب سے آتی آواز پر وہ اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر آئی تھی اور چونک کر پلٹ کر دیکھا جہاں بلال بھائی فارے آپا کے ساتھ کھڑے اسی کی جانب متوجہ تھے۔ وہ میں بچوں کو دیکھ رہی تھی، جمل نے اپنا سا بہانہ بناتے ہوئے کہا۔ اسے سمجھ نہ آیا کیا جواب دے۔ عاطف تو یہاں آ کر ایسے اپنے جاننے والوں کے ساتھ مصروف ہوا تھا جیسے وہ اکیلا آیا ہو۔ اس کی ساس اور بنش بھابی، فارے آپا کی ساس اور دیگر انہی کی سرکل کی خواتین کے پاس بیٹھی تھی۔ جمل کچھ دیر تو بے دلی سے ان کے پاس بیٹھی ان کی باتیں سنتی رہی جو کہ اپنی اپنی بہوؤں کی برائی کرنے یا اپنے پاس موجود دولت کی نمائش کرنے میں مصروف تھی۔ حنان فارے آپا کے بچوں اور دیگر اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ اسٹیج پر کھیلنے میں مصروف تھا۔ فریحہ بلال بھائی کے لندن بلڈ کزن سے باتیں کرنے میں مصروف تھی جو کہ امیر ہونے کے ساتھ ساتھ ہینڈسم بھی تھا۔ آج فارے آپا کی بڑی بیٹی 10 سالہ آمنہ کی سالگرہ تھی جس کی تقریب لاہور کے مہنگے ترین ہوٹل میں رکھی گئی تھی۔ جمل عاطف کی پوری فیملی کے ساتھ یہاں موجود تھی۔ بلال اور فارے کے 3 بچے تھے، بڑی آمنہ، اس سے چھوٹا فراز جس کی عمر 7 سال اور سب سے چھوٹی 3 سالہ نور تھی۔ فارے کا شوہر بلال بہت ہی با اخلاق اور ملنسار انسان تھا جبکہ فارے آپا خاصی نک چڑھی تھی۔ جمل کو پسند تو وہ پہلے دن سے نہیں کرتی تھی، بس عاطف کی وجہ سے خاموش رہتی تھی۔ فارے آپا کو اپنے شوہر کی دولت پر بہت مان تھا، اس لیے وہ ہر کسی کو منہ نہیں لگاتی تھی۔ یہ دونوں میاں بیوی ہی عادتوں میں ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ اور یہ آپ کے شوہر نامدار کہاں ہیں؟ بلال نے اس کی بات سے سر ہلاتے ہوئے ارد گرد پورے حال میں نظر دوڑائی تھی۔ اسے کچھ ہی فاصلے پر عاطف کھڑا نظر آ گیا جو اپنے جاننے والوں کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ بلال نے نہ صرف اسے دیکھا تھا بلکہ اسے آواز دیتے ہوئے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ عاطف ان کے بلانے پر اس طرف متوجہ ہوا تھا اور اس کے اپنے پاس بلانے پر وہ اپنے پاس کھڑے لوگوں سے ایکسکیوز کرتا ہوا ان کے قریب آیا تھا۔ جمل اس کے یوں اسے بلانے پر گھبرا کر اپنی جگہ کھڑی ہوئی تھی۔ فارے آپا چہرے پر رسمی سی مسکراہٹ سجائے ان کے قریب ہی کھڑی ہوئی تھی۔ جی بلال بھائی فرمائیں، آپ نے بلایا؟ عاطف نے اس کے قریب آ کر ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے پوچھا۔ یار تم بھی بہت عجیب آدمی ہو، اپنی اتنی حسین بیوی کو چھوڑ کر تم وہاں مصروف ہو۔
بلال کا لہجہ محظوظ کن سا چھیڑنے والا تھا۔ اس کی بات سے عاطف نے قریب کھڑی زمل کو دیکھا جو کہ بلال کی بات سے ایک دم نظریں جھکا گئی تھی۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، بیوی کو چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں تو اس سے اجازت لے کر گیا تھا، کیوں زمل؟ عاطف نے اس کے شانے کے گرد اپنا ہاتھ حائل کرتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ یہ بات کہتے ہوئے اس کے لہجے میں کوئی شوخی نہیں تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے زمل کو دیکھ کر کہا تھا، جس پر زمل نے بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھا تھا جہاں کوئی بناوٹ نہیں تھی۔ اسے عاطف کا انداز پہلے سا لگا، زمل کو پہلے والا عاطف لگا۔ اس کا دل اس کی بات سے بلیوں سا اچھلنے لگا۔ عاطف کے یہ چھوٹے چھوٹے جملے اس کے چہرے کی ساری اداسی کہیں دور کر دیتے تھے۔ اس کے اداس چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ آ ٹھہری۔ اس نے کچھ جھجکتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا، میرے بھائی نے تو زن مریدی میں اپنا ایک الگ ریکارڈ قائم کرنا ہے۔ زمل نے جانے کون سا جادو کیا ہے اس پر جس کا اثر ختم ہونے میں نہیں آ رہا۔ فریحہ آپا نے بڑے میٹھے لہجے میں مسکرا کر کہا تھا، جس پر عاطف اور بلال کا کہکہ ایک ساتھ ہی حال میں گونجا تھا، جبکہ زمل مسکرا بھی نہ سکی۔ اس کی اس رشتے کی کشتی پچھلے 2 سال سے گہرے سمندر میں ہچکولے کھا رہی تھی، جو اب جا کر پھر سے کچھ رواں ہوئی تھی۔ زمل بے اختیار عاطف سے کچھ فاصلہ بناتی ہوئی کھڑی ہوئی تھی، جانے کیوں زمل ان کی بات پر مسکرا بھی نہ سکی۔ بھائی بیگم اتنی خوبصورت ہو تو زن مریدی میں کسی ریکارڈ پر فائز ہونے میں کوئی برائی بھی نہیں۔ بلال کا لہجہ محظوظ کن سا تھا۔ عاطف نے مسکرا کر اس کی بات میں تائید میں سر ہلایا تھا۔ اپنے شوہر کو بھی اس کے حسن کے گن گاتے دیکھ فاریہ اندر ہی اندر کڑ کر رہ گئی۔ وہ دانت پیستے ہوئے جبرن مسکرائی تھی۔ انہیں پارٹی انجوائے کرنے کا کہہ کر وہ بلال کو ساتھ لیے دوسرے مہمانوں کی جانب بڑھ گئی۔ کیا ہوا ہے تمہیں، یہ منہ پر 12 کیوں بجا رکھے ہیں؟ ان کے جاتے ہی عاطف نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ کل سے ہی کافی چپ چپ تھی۔ مجھے کیا ہونا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ زمل نے اس سے نظریں چراتے ہوئے اس کے کوٹ کے بٹن کو چھوتے ہوئے سر جھکا کر کہا، اچھا تو پھر یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو، امی کے پاس کیوں نہیں بیٹھی؟ عاطف کا لہجہ پل میں سنجیدہ ہوا تھا۔ اس نے اس کا اپنے کوٹ پر موجود بٹن کو چھیڑتا ہاتھ نرمی سے تھام لیا تھا۔ زمل نے اپنا چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا جو لائٹ پستہ کلر کے ڈریس سوٹ میں ملبوس ہینڈسم لگ رہا تھا۔ وہ میں بور ہو رہی تھی، سب اپنی اپنی باتوں میں مصروف تھے تو میں کس سے بات کرتی؟ یہ عاطف کا بدلا ہوا رویہ ہی تھا جس سے زمل اب اس سے اپنے دل کا حال بلا جھجک شیئر کر لیتی تھی، جبکہ یہاں بھی اس نے اصل بات نہیں بتائی تھی کہ وہ کافی دیر سے اس کی ماں کے پاس بیٹھی رہی تھی مگر انہوں نے اسے کوئی لفٹ نہیں کروائی تھی۔ اچھا تو پھر تمہاری بوریت کیسے دور کی جائے؟ عاطف نے ذرا سا جھک کر اس کی سنہری آنکھوں میں جھانک کر دیکھا، جانے یہ ساڑی زیادہ خوبصورت تھی یا یہ رنگ جس نے زمل کی خوبصورتی کو مزید بڑھا دیا تھا۔ عاطف کب سے چور نظروں سے بار بار اس کے حسین چہرے کو تک رہا تھا۔ زمل ہیل پہن کر بھی وہ مشکل اس کے شانے تک آ رہی تھی۔ زمل کی ہائٹ نارمل تھی جبکہ عاطف کی ہائٹ اچھی خاصی لمبی تھی۔ اس کے یوں اپنی طرف متوجہ ہونے پر زمل کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ اس نے پلکیں جھپکاتے ہوئے ارد گرد دیکھا جہاں سب ہی موجود تھے۔ اس کے یوں گھبرانے پر مبہم سی مسکراہٹ نے عاطف کے لبوں کو چھوا تھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، آپ جائیں اپنے دوستوں کے پاس۔ زمل نے اپنے دل کی کیفیت کو سراسر اگنور کرتے ہوئے اسے دیکھ کر کہا جو یک تک اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور اس کی نرم گرفت میں موجود اپنا ہاتھ بھی آزاد کروا لیا۔ اب تو اکیلے جانا مشکل ہے، چلو ساتھ چلتے ہیں۔ اس کی کان کی رو میں چمکتے چھوٹے سے ایئرنگ کو چھیڑتے ہوئے اس نے دل فریب سے لہجے میں کہا۔ زمل ایک پل کو حیرت سے سانس بھی نہ لے سکی۔ اپنی بات کہہ کر اس نے زمل کا ہاتھ اپنے بازو کے گرد حائل کیا تھا اور اسے لیے اپنے دوستوں کی طرف بڑھ گیا۔ عاطف کی توجہ پا کر زمل کے چہرے سے واضح خوشی جھلکتی تھی۔ کچھ دیر پہلے والی اداسی اس کے چہرے سے خود بخود غائب ہو گئی تھی۔ مرد کا ساتھ اس کا اپنی بیوی کو عزت اور محبت دینا ہی عورت کے چہرے کی مسکراہٹ کی سب سے بڑی وجہ ہوتا ہے، اس میں پورے اعتمادی کا سب سے بڑا سبب ہوتا ہے، اس کی ادھوری ذات کو مکمل کر دیتا ہے، اس کی شخصیت میں نکھار کا باعث ہوتا ہے۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے ایک ساتھ کھڑے مکمل لگتے تھے۔ اس کے بعد وہ لوگ جتنی دیر وہاں رکے عاطف نے اسے اپنے ساتھ ہی رکھا تھا، جبکہ سائمہ بیگم سمیت بنش بھابی نے بھی ان دونوں کو یوں ایک ساتھ بہت نخوت سے دیکھا تھا۔ زمل کے پرسکون چہرے کو دیکھ کر وہ دونوں ہی بے سکون ہوئی تھی۔ اسد، اس حرام خور کو میری نظروں سے دور کر دو ورنہ میں 1 منٹ بھی اس کا قصہ تمام کر دوں گا۔ اس کے کالر کو جھٹکے سے چھوڑتے ہوئے منظور شاہ نے چلا کر کہا۔ وہ غصے سے پاگل ہی تو ہو چکے تھے، ان کا بس چلتا تو ان دونوں لڑکوں کی جان لے لیتے جنہوں نے اس لڑکی کو اس ہاسٹل سے باہر نکلنے دیا تھا۔ منظور شاہ کی جان پر بنی ہوئی تھی کہ اگر وہ لڑکی میڈیا یا پولیس میں جا کر بیان دے دیتی تو وہ سب کی نظروں میں مشکوک ہو جاتے۔ یہ تم دونوں کے پاسپورٹ اور ویزا ہیں، آج رات کی فلائٹ ہے تم دونوں کی، 1-2 مہینے تک تم لوگ ملک سے باہر ہو گئے، یہاں پر تم لوگوں کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہونا چاہیے ورنہ انجام کی ذمہ دار تم دونوں خود ہو گئے۔ ناؤ گیٹ لاسٹ۔ اسد نے برہمی سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے ایک چھوٹا سا سفری بیگ ان کی طرف اچھالا جس میں ان کے پاسپورٹ ویزے کے ساتھ ساتھ کچھ رقم بھی تھی۔ ایک لڑکا جس کے سر اور ٹانگ پر پٹی بندھی ہوئی تھی وہ اس طرح کے لوہے کی راڈ سے وار کرنے پر شدید زخمی ہوا تھا، یا شاید اس کی خوش قسمتی ہی تھی کہ اس کی ہڈی نہیں ٹوٹی تھی، جبکہ دوسرے لڑکے کو منظور شاہ کے آدمیوں نے اس کے کہنے پر خوب پیٹا تھا۔
یہ دونوں منظور شاہ کے خاص آدمیوں سے تھے، جس کی وجہ سے اتنی بڑی سنگین غلطی پر منظور شاہ نے ان کی جان بخش دی تھی۔ اسد کے کہنے پر وہ ایک نظر غصے سے بھرے منظور شاہ پر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ ان کے جاتے ہی وہاں موجود باقی لوگ بھی اسد کے اشارہ کرنے پر باہر نکل گئے۔ گلاس میں ٹھنڈا پانی ڈالتے ہوئے اسد ان کی طرف بڑھا تھا۔ سر پلیز ریلیکس کریں، میرے پاس اس مسئلے کا حل ہے، آپ بے فکر رہیں، ہمارا زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ اسد نے پانی کا گلاس اس کے سامنے رکھتے ہوئے پرسکون سے لہجے میں کہا۔ منظور شاہ نے اپنی برہم نگاہوں سے اس کو دیکھا تھا، جیسے انہیں اسد کا پرسکون ہونا پسند نہ آیا تھا۔ انہیں اپنی جانب سوالیہ نظروں سے تکتا پا کر اسد نے بولنا شروع کیا۔ سر آپ بے فکر ہیں، اس لڑکی کے ساتھ آگے کنواں پیچھے کھائی والا حساب ہوا ہے۔ اب دیکھیں نا، ہمارے آدمیوں سے بچ کر بھاگی تو اب ایک لڑکی کے مرڈر کا الزام اس کے سر پر ہے۔ لڑکی خود ایک نئی مشکل میں پھنس چکی ہے۔ اس کا اور اس لڑکی کا اپنا کلیش اتنا زیادہ تھا کہ اس کمرے سے اس لڑکی کی لاش برآمد ہوتے ہی سب نے اسے قاتل مان لیا۔ اس لڑکی کو آج نہیں تو کل پولیس ڈھونڈ کر گرفتار کر لے گی۔ کوئی اس کی بات پہ یقین نہیں کرے گا کیونکہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اور عدالت ثبوت مانگتی ہے۔ اب جو کہ لڑکی ہماری راز سے واقف ہے تو اسے زندہ تو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ اس کی گرفتار ہوتے ہی میں اس کا کام جیل میں ہی تمام کروا دوں گا، اور اگر یہ ہم سے پہلے اس لڑکی کے خاندان والوں کے ہاتھ لگ گئی تب بھی اس کی موت پکی ہے۔ اس لیے ہمارا کام تو دونوں طرح سے ہو جائے گا۔ ہم اپنا تیر فضا میں چھوڑ چکے ہیں، اب بس شکار کرنے کی دیر ہے۔ اسد نے محظوظ کن سی مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے تحمل سے اسے ساری بات بتائی۔ اس کی بات سے منظور شاہ کے چہرے کے تاثرات ڈھیلے پڑے تھے۔ اس نے متاثر کن نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ ویری گڈ اسد، اس لڑکی نے 2 دن میں ہمارا جینا حرام کر کے رکھ دیا ہے۔ اپنے آدمیوں کو اس شہر میں پھیلا دو۔ یہ لڑکی پولیس اور رمشا بخاری کے خاندان سے پہلے ہمارے ہاتھ لگنی چاہیے۔ اسے اس کی بہادری پر شاباش دینے کو تو دل چاہ رہا تھا، جبکہ موت تو اس کی ہمارے ہاتھوں طے ہے۔ صفاقی سے اپنی بات کہتے ہوئے وہ اسد کی طرف دیکھ کر پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ مسکرائے تھے، جس پر اسد ان کی بات سمجھتا ہوا خباثت سے مسکرا دیا۔ کچھ دیر بعد اسد ان سے اجازت لیتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا اور پیچھے وہ سگار جلاتے ہوئے اسے پینے لگے۔ پورے کمرے میں سگار کا دم گھونٹ دینے والا دھواں پھیلتا جا رہا تھا اور وہ خود کسی گہری سوچ میں ڈوبے معلوم ہوتے تھے۔